बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समीउर रहमान है, अप्रूव्ड ट्यूटर ऑफ नीबोश एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विश वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ इस्लामाबाद पाकिस्तान। वीडियो रिगार्डिंग जो ये नेबोश IG1 एलिमेंट 1 के बारे में है, वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक है। इसकी मैं ओवरऑल जो एलिमेंट 1 है इसकी रिवीजन जो है ना इस वीडियो में करूँगा और होप्स हो कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा। नेबोश IG1 में जो पहला एलिमेंट्स है उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के, जैसे कि हेल्थ है एब्सेंस ऑफ डिजीज, सेफ्टी एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, इसी तरीके से वेलफेयर है जो कि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड टू ऑल वर्कर इन द वर्क प्लेस। तो ये कुछ कंसेप्ट्स जो आपको जो है ना इसके अंदर बताए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हम वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करें। तो उसके 3 मेन रीजंस होते हैं, जिसमें मॉरल है, हमारा अखलाकी फर्ज है कि वर्कर को हम प्रोटेक्ट करें वर्क प्लेस के अंदर कि उसको कोई भी नुकसान ना हो। इसी तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब वो काम करते हैं तो उसको कोई हादसा ना हो, नुकसान ना हो। उसकी वजह ये होती है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। उसमें फिर इंटरनेशनल लॉ भी है और नेशनल लॉज भी होते हैं। इंटरनेशनल में ज़्यादातर जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी कंट्री में देखें तो उसके ऊपर ILO के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो लॉज है जिसमें कन्वेंशन C155 है, R164 है, रिकमेंडेशन R164 जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से हैं। उसके अंदर जो पॉइंट्स है अगर उसको वायलेट किया जाए तो फिर ILO की वजह से उसका आपके ऊपर नॉन कंसिक्वेंसेस की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। इसी तरीके से अगर नेशनल लॉज देखें तो कंट्री के लॉज है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फैक्ट्री एक्ट है, पाकिस्तान का जो है ना बाकी जो इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं या और भी जो भी जितने भी लॉज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सनल लॉज हो सकते हैं, उसकी वजह से फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को वायलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है ना फिर उनको उसका जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो इट इज़ अवर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑल वर्कर इन द वर्क प्लेस। अगर हम ये दोनों नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर फाइनेंशियल लॉसेस को भी ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। फाइनेंशियल लॉसेस में जो है ना वो आपकी जो है ना 2 किस्म की लॉसेस होती है, डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट ये है कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्सीडेंट हो, जिसमें हम फर्ज करें अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर का जो है ना वो कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई जो है ना लॉस हो जाए, उसकी वजह से उसका मेडिकल कॉस्ट है, ठीक है ना, मतलब जो कंपेंसेशन उसको मिलती है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो देते हैं, सही है। तो उससे जो है ना अगर वो वर्कर नहीं आ रहे काम के ऊपर तो उसको वो फेस करना पड़ता है। इनडायरेक्ट लॉस में ये है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है या न्यू हायरिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन को फिर बर्दाश्त करना पड़ती है। तो फाइनेंशियल लॉसेस भी फिर ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल लॉसेस जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, वर्कर को भी होते हैं। लेकिन ब्रॉडर रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कोई भी हादसा अगर हो जाए तो उससे पूरी कंट्री की इकानमी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे भी इस वजह से हमारी ये जो जिम्मेदारी होती है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें, मॉरली, फाइनेंशियली और लीगली। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है किसी भी इदारे के अंदर के वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए। अगर उसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो इन तीनों के लिहाज से नुकसान होगा। उसके बाद फिर इसमें जो है ना नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसमें ये बताया गया है कि कन्वेंशन और रिकमेंडेशन क्या है, लॉस क्या है। तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में ILO के कन्वेंशन को डिटेल से बताया गया है कि एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है अंडर C155 और अंडर R164। इसी तरह वर्कर की जिम्मेदारी बताई गई है। एम्प्लॉयर की अगर हम जनरल बात करें तो ही शुड प्रोवाइड अ सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग, सुपरविजन, कॉम्पिटेंट स्टाफ। ये तमाम रिक्वायरमेंट है कि एक जो एम्प्लॉयर हैं, ओनर्स हैं, वो अपने वर्कर को प्रोवाइड करेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले कि उसको जो काम की जगह प्रोवाइड की जाएगी वो सेफ होनी चाहिए ताकि वर्कर जहाँ पे वो काम करें उनको नुकसान ना हो। इसी तरह इक्विपमेंट की देख लें, अगर इक्विपमेंट सेफ होंगे तो रिस्क उसका जो है ना कम से कम होगा। फिर उसके साथ अगर प्रोटेक्टिव मेजर पे जाएं तो प्रॉपर PPEs देने चाहिए वर्कर को ताकि वो उसको वियर करें, और PPE भी विदाउट चार्ज जो है ना वो वर्कर को प्रोवाइड करने चाहिए। तो एम्प्लॉयर की ये इसी तरह ट्रेनिंग है, सुपरविजन है, सेफ सिस्टम है, सेफ सिस्टम में परमिट है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन है, ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने वर्कर को प्रोवाइड करें। सेम इज गोज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स। सिर्फ उनका जो है ना वो नहीं करेगा वर्कर का ख्याल, बल्कि उसके साथ साथ अगर वहाँ कोई विजिटर्स हैं
کوئی جو ہے نا باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں کلائنٹ وغیرہ کے کنٹریکٹرز کے، ان کا بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے نا لا کو فیس کرنا ہوگا نان کمپلائنس کی وجہ سے. سیم از گوز فار دا ورکرز ہیو آلسو ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز اینڈ ادرس. اس کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی ذمہ داری اس کی کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور دوسروں کی حفاظت بھی کریں. اگر وہ کوئی ایسی چیز دے کہ ورکر کے جو نقصان دے سکتی ہے اس کو یا کسی اور لوگوں کو، تو اس کو وہ رپورٹ کرے گا. اگر اس کو کوئی جو ہے نا سیفٹی لحاظ سے پروسیجرز اکوپمنٹ ہے وہ اس کو سیف طریقے سے استعمال کرے گا، یہ بھی ورکر کی ذمہ داری ہے. اگر وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو بھی رپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی بھی انوالومنٹ ہے تو اس کے اندر بھی وہ شامل ہوگا اور کوآپریٹ کرے گا امپلائر کے ساتھ. تو جتنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز میں ہے اس کے اندر ورکر کو بھی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بھی اپنا جو ہے نا پرسنل بھی اور امپلائر کے ساتھ وہ سیفٹی کے لحاظ سے ان کو اپنی کیئر کرنی ہوگی اور دوسروں کا بھی کیئر کرنا ہوگا. اس کے بعد جو اس کے اندر نیکسٹ ایلیمنٹ ہے وہ انفارمیشن کا ہے کہ سورسز آف انفارمیشن آپ کہاں سے لکھ سکتے ہیں. تو آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل سورسز آف انفارمیشن ہو سکتی ہیں جس میں ایکسیڈنٹ ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے نا، انویسٹیگیشن رپورٹ سے، ورک پلیس ایکسیڈنٹ رپورٹ سے، اسی طریقے سے انسپیکشن رپورٹ سے، لیو جو ایبسنٹیز ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، آڈٹ رپورٹ ہو سکتے ہیں. تو اس سے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی انفارمیشن جو ہے نا ایک جگہ پہ مل سکتی ہیں. ایکسٹرنلی آپ کو جو ہے نا ویب سائٹ سے، ایکسٹرنلی جو ہے نا مختلف قسم کے انٹرنیشنل ویب سائٹ سے، بکس ہیں، جو ہے نا پبلیکیشنز ہیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نا کافی سارا ڈیٹا موجود ہے. ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ سے ایکسٹرنل جو ہے نا سورسز لوگ لے سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں، اس سے بھی انفارمیشن جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. پھر آتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ ایک امپلائر جو ہے نا وہ ایلیٹ کرتا ہے، نان کمپلائنس کرتا ہے یا نان کنفارمنس، تو اس کے اوپر کیا ایکشن ہو سکتا ہے. تو یو کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو دو قسم کے لاز ہیں، ایک کریمنل لا ہے، ایک سیول لا ہے. کریمنل اگر سیریس وائلیشن کوئی جو ہے نا امپلائر کمٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا بہت سیریس جو ہے نا اس کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے اندر کیا اس کے اوپر ایکشن ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ امپروومنٹ نوٹس جس میں ٹائم اسکیل اس کو مل سکتا ہے، پروہیبیشن نوٹس جو کہ بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے آرگنائزیشن کو جو ہے نا کمپلیٹلی جو ہے نا وہ بین کر دیتے ہیں آرگنائزیشن کو، اور اس کے بعد جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کورٹ میں جانا کے اس کی اپروول. تو پروہیبیشن نوٹس مل سکتا ہے، فائن مل سکتے ہیں، پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. پروسیکیوشن میں پھر جیل ٹرمز ہے، امپلائر کو بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کی باقی لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو جیل ٹرم یعنی جیل سینٹنس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نان کمپلائنس کے اوپر جو ہے نا امپلائر کو فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اگر ہم سول لا پہ آ جائیں تو سول لا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ورکر زخمی ہو جائیں تو وہ اپنا سول کورٹ میں جا کے کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے جو حادثہ ہوا ہے، مجھے جو پرابلم آئی ہے، اس میں آرگنائزیشن کی جو ہے نا وہ نیگلیجنس ہے. اس کو نیگلیجنس کو وہاں پہ یو کے میں جو لا ہے وہ اس کو ڈیوٹی آف کیئر بولتے ہیں. تو اس کو ڈیوٹی آف کیئر کے ذریعے پروو کرنا ہوگا کہ اس کی جو امپلائر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس نے حفاظت کی ذمہ داری کو توڑا اور اس کو جو حادثہ ہوا وہ اس کی توڑنے کی وجہ سے ہوا. اگر وہ یہ پروو کر دیں تو پھر اس کو جو ہے نا کورٹ کمپنسیشن دیتی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی خود بھی غلطی ہوتی ہے اس حادثے کے اندر. اگر پرسنل اس کا جو ہے نا وہ امپلائر کہتا ہے کہ اس کی بھی غلطی ہے، فار ایگزامپل اس نے کام کے دوران کوئی سیف پروسیجر کو فالو نہیں کیا، پی پی استعمال نہیں کیا، اور وہ اس کے اوپر پروو ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کنٹریبیوٹری نیگلیجنس آ سکتا ہے. کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی وجہ سے اس کا جو کلیم ہوتا ہے پھر وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا جو کلیم تھا جتنا تھا پھر اس کو وہ ریڈیوس بھی کر دیتے ہیں بیکاز آف دا کنٹریبیوٹری نیگلیجنس. بعض اوقات ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ورکر دوسرے ورکر کی غلطی سے زخمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیس میں بھی جو ذمہ داری ہے وہ امپلائر پہ آتی ہے. اس کو جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے اس نے پراپرلی اس کو ٹرین نہیں کیا ہوگا، جو دوسرا ورکر ہے اس کی پراپر انفارمیشن نہ ہو، پراپر انسٹرکشن اس کو نہیں ملی ہو. تو اس کیس میں بھی پھر سول کورٹ میں اس کو جو باؤنڈ کیا جاتا ہے وہ بھی پھر امپلائر کی جو ہے نا ذمہ داری پہ آتا ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا جو کمپنسیشن ہے وہ ورکر کو دے آن بیہاف آف دا ادر ورکر، چونکہ وہ جو ادر ورکر ہے وہ بھی امپلائر نے ہائر کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور جو چیپٹر ہے وہ ہے پھر ورک پلیس کے اندر جو ریسپانسبلٹیز ہیں، ویریس پارٹیز کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو کلائنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے،
کلائنٹ اور کنٹریکٹر ہوتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوتا ہے، بعض اوقات کنسلٹنٹ انوالو ہوتا ہے تو کنسلٹنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم جنرلی دیکھیں تو دو ذمہ دار پارٹی جو ہے نا کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر وہ کلائنٹ اور کنٹریکٹر کی ہوتی ہے. تو جو اس کے اندر ایلیمنٹ 3 ہے 1.3 اس کے اندر پھر کلائنٹ کا رول ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کلائنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہے ٹورڈ کنٹریکٹرز. تو سب سے پہلے اس میں جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہے سلیکشن آف کنٹریکٹر، کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ سلیکشن کرے گا کنٹریکٹر کی. اب کون سے کنٹریکٹر کی وہ سلیکشن کرے گا؟ وہ ایسے کنٹریکٹر کی سلیکشن کرے گا کہ جو کہ پراپرلی اس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہو، اس کا پراپر جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ ریکارڈ موجود ہو، ٹریننگ ریکارڈ، اس کے ساتھ ان کے جو آرگنائزیشن جس کے ساتھ اس نے کام کیا ہے اس کی ڈیٹیل موجود ہو کہ وہ کون سے ہیں، کرنٹ کلائنٹس، پریویس جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہو، ریسورسز ہو جو ان کے ساتھ ریسورسز میں مشینز بھی ہیں، اس کے ساتھ ان کا جو بیلنس ہے اماؤنٹ وغیرہ منی وہ ہونا چاہیے، ریسورسز. اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ریکارڈ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ جب ہم کلائنٹ جو کنٹریکٹر سلیکٹ کریں اس کا ایکسیڈنٹ ریکارڈ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ریکارڈ ہے، اس کے مین آورز کم ہیں تو ظاہری بات ہے اگر ایسا جو کنٹریکٹر ہے وہ اگر ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے سائٹ پہ بھی اس کے جو ہے نا چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ حادثات کا وہ سبب بن سکے. تو صرف ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ممبرشپ دیکھیں گے کہ کسی اس کے ساتھ جو اپرووڈ کنٹریکٹر کا جو ایسوسیشن ہے، جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اس کی اپروول ہونی چاہیے، ممبرشپ ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ اپنے کنٹریکٹر کو دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا پراپر اپروول ہو. ہیومن ریسورس مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا کمپیٹنٹ سٹاف ہونا چاہیے، یہ بھی ایک پراپر ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کمپیٹنسی رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ کنٹریکٹر کے، اس لیے کہ اگر وہ ورک کریں گے اور کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے تو حادثات کے جو چانسز ہے وہ زیادہ ہوں گے. ہمارا تو خیال یہی ہے کہ ہم وہ کنٹریکٹر لیں جس کا ریٹ کم ہو، جس کے جو ہے نا جو ہمیں وہ بڈنگ دے دیں تو بڈنگ لو سے لو ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ہم ایک اچھا کنٹریکٹر سلیکٹ کریں گے تو اسے وہ حادثات نہیں کریں گے تو ایز اے کلائنٹ بھی اس کو فائدہ ہوگا اگر اس کا کنٹریکٹر نقصان نہیں کرتا ہے. پھر کلائنٹ کی ایک اور ذمہ داری ہے وہ ہے پلاننگ اینڈ جو ہے نا کوآرڈینیشن. پلاننگ کوآرڈینیشن کیا ہے کہ جب کنٹریکٹر کام کرے گا تو کلائنٹ کا اپنا جو پلانز ہیں وہ اس کے ساتھ وہ شیئر کرے گا. صحیح ہے؟ اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو وہ کوآرڈینیٹ بھی کرے گا ساتھ ساتھ کہ کیا وہ اس کو اس طریقے سے جیسے کلائنٹ چاہتا ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے بعض اوقات حادثات زیادہ ہوتے تھے تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے ان کے ساتھ پھر آگے ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ کلائنٹ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کنٹریکٹر کو پراپرلی مانیٹر کرے گا اس کے کام کو. مانیٹرنگ میں پھر آج کل جو ہے نا اچھے جو کلائنٹس ہیں وہ اپنے کنٹریکٹر کو آڈٹ کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو ہے نا PTW آ گیا ہے، پرمٹ ٹو ورک سسٹم. پرمٹ ٹو ورک سسٹم میں جو ہے نا کلائنٹ پرمٹ کو ایشو کرتا ہے اور کنٹریکٹر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس نے پرمٹ پہ لکھی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اب اگر ایک کنٹریکٹر نے پرمٹ کی ریکوائرمنٹ فالو نہیں کر رہا ہے اور کلائنٹ نے وہاں جا کے دیکھ لیا ہے کہ اس نے اپروول تو لی ہے مجھ سے اس پرمٹ کے مطابق لیکن اب وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تو پھر کلائنٹ اس پرمٹ کو کینسل کر سکتا ہے اور اس کام کو جو کہ اگر انسیف ہو تو وہ اس کو سٹاپ بھی کر سکتا ہے. تو یہ 3-4 اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. کوآرڈینیشنز ہے، ٹھیک ہے، پہلے سلیکشن ہے، پھر اس کے بعد پلاننگ ہے، کوآرڈینیشن ہے، مانیٹرنگ ہے. صحیح ہے؟ یہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کنٹریکٹر کا جو ہے نا مینجمنٹ کرے گا. اگر اس طریقے سے وہ اپنے کنٹریکٹر کو مینج کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے جو حادثات ہیں وہ کم سے کم ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بریف اوور ویو تھا IG1 جو ہے نا ایلیمنٹ 1 کا کہ وائی وی ہیو ٹو پرووائڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آر ٹو سی دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایٹ دا ورک پلیس. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مورلی لیگلی اور فائنینشلی ہماری رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ تمام ورکر جس طریقے سے گھر سے صبح آتے ہیں اسی طریقے سے وہ سیف گھر کو چلے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اس میں ریوائز کیا ہے. ہوپ سو کہ یہ ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.